अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाजिर खिदमत हूँ हम कहाँ के सच्चे नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट एपिसोड में ख़त्म कर देंगे हम इस नावल को। सो फ्रॉम राइट देयर, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, स्टार्ट करते हैं। ओके। मशल, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी असवंत की और अपनी। मैं उसकी बात पर चिल्ला उठी थी। तुम तीनों का तो मुझे पता नहीं। मैं उसकी बात पर चिल्ला उठी थी। तुम तीनों का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मुझे मोहब्बत है असवंत से और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी? तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम असवद के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो? और ये सिर्फ मेरे हाथ में है। मशल, क्या करोगी तुम असवद से शादी करके? वो तुम्हें मोहब्बत नहीं देगा, खाली नाम लेकर क्या करोगी? तुम्हें गलतफहमी है कि वो सारी उम्र तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगा। तुम्हारे साथ उसने मोहब्बत नहीं, अफेयर चलाया था। मर्द ऐसे अफेयर्स कितने ही करते ही रहते हैं। जब उसे मेरे जैसी बीवी मिलेगी तो उसे तुम भूल जाओगी। फिर उसे अब मेहरीन के नाम के हिज्जे भी याद नहीं रहेंगे। उसकी बात मुझे गाली की तरह लगी थी। अगर खुद पर इतना यकीन है तो मेरी मदद के लिए क्यों आई हो? जाओ और असवंत को फ़तह कर लो, जैसे तुमने असवद को किया था। वो चंद लम्हे मुझे तेज़ निगाहों से घूरती रही। तुम्हें हमने बचपन से पाला है, बहुत खर्च किया है तुम पर, बहुत एहसान किए हैं। अब तुम्हें एहसान करने की बारी तुम्हारी है। मगर बल्कि ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब नमक हलाली करने का वक्त आया है। तुम साबित करो कि तुम अपने घटिया ख़ानदान और बाप की घटिया सिफ़ात अपने अंदर नहीं रखती। मेरा दिल चाहा था कि मैं उसके मुंह पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारूं, मगर मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं हंसने लगी थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अफ़सोस है मशल कि मैं अपने घटिया ख़ानदान और बाप की सारी सिफ़ात अपने अंदर रखती हूँ। अब जबकि मैं जान गई हूँ कि तुम असफन से मोहब्बत करती हो, तो फिर ये यकीन रखो कि कभी भी तुम्हारी उससे शादी नहीं होगी। अगर असवद मुझे नहीं मिला तो वो कभी तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मेरा और असवद का ताल्लुक है तो ठीक है, कुछ इंतज़ार तो मुझे करना पड़ेगा, मगर मैं बहरहाल असवद की मोहब्बत हासिल कर लूँगी। आफ्टर ऑल किसी ज़माने में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा है कि मर्द ऐसे अफेयर्स करते ही रहते हैं। मैं समझूँ कि असवद ने भी तुमसे अफेयर चलाया था। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मुझे असवद मिल जाएगा जो किसी ज़माने में मुझसे बहुत हमदर्दी, बहुत दोस्ती रखता था। और उसकी याददाश्त ठीक करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर असवद नहीं मिलता तो असवद तो मिल जाएगा, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करता है। मगर तुम्हें क्या मिलेगा? असवद को तुम हासिल करना नहीं चाहती और असवद तुम्हें मिलेगा नहीं। और उस तक जाने का वाहिद रास्ता मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें वहाँ से गुजरने नहीं दूंगी। तुम पिछले 6 साल से हर जगह मुझसे हारती आ रही हो, अब कहाँ कहाँ हारोगी? मुझसे मुकाबला करना छोड़ दो। ये खूबसूरती का हथियार हर जगह तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो मेरी बातों पर बिफर गई थी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी मेहरीन, कभी नहीं। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में है और वहीं रहेगी। तुम क्या जीतोगी असवद को और क्या पाओगी असवद को? मैं तुम्हें इस काबिल रखूंगी तो फिर ना। मैं तुम्हें तुमने मुझे पागल कहा है ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि पागल क्या होते हैं। मैं देखूंगी कि अब तुम जिंदगी में क्या पाती हो, कौन से झंडे गाड़ती हो। मुझे तुम्हारे वजूद, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी ज़ात से नफरत है। तुम अपने बाप की तरह गंदी नाली में गिरकर मरने के लिए पैदा हुई हो, लेकिन तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए। तुम्हें बहुत देर तक ज़िंदा रहना चाहिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ही जन्नत दिखाऊंगी तुम्हें। मेरे कमरे से निकल जाओ अभी और इसी वक्त। मैंने खड़े होते हुए उसकी बात काट दी थी। ये तुम्हारे बाप का कमरा नहीं है, ये हमारा घर है। जब तक चाहूंगी यहाँ रहूंगी। उसने अपने सामने पड़ी हुई तपाई को ठोकर मारकर उल्टा दिया। मेरा दिल चाहा मैं उसे, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। मुझे एक वहशत सी हो रही थी। अगर ये मेरा घर होता तो मैं उसे धक्के देकर निकाल देती, मगर ये मेरा घर नहीं था। वहाँ कोई भी मेरा नहीं था।
وہ کچھ دیر سانس تیز تیز لیتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی۔ اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے واپس یہاں نہیں آنا تھا۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی، میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی، مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا۔ مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشعل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا سانپ لے گیا ہے، اور اب مشعل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے، اور مجھے بچانے کے لیے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا، مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا۔ کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا دے، میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھے ہر دروازے بند ہوتا جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے۔ مشعل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زندگی تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی شاید میں اس گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر اس میں پھنس گئی ہوں، اور مجھے رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں مہرین منصور، اب میں تمہارے ہاتھ کا ہتھیار نہیں بننا چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید ایک بار پھر میں تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، مگر اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اس سے چھین لیا۔ اسود ایسا نہیں تھا، اس نے میری بات کاٹ دی۔ مہرین، آج تم کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب یقین نہیں آ رہا۔ تمہارے کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جس میں اسود اس سے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشعل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں اتنا احمق ہوں کہ شادی کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کے خطوط مجھے نہ ملے ہوتے، مگر اب نہیں۔ تم نے مشعل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشعل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی کی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں نہ اسود۔ بہت دھوکہ کھایا ہے میں نے تم سے، اگر تب میں مشعل کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیتا تھا، مگر وہ سچی تھی، شاید اس لیے اسے اپنی جان گنوانی پڑی۔ خدا حافظ۔ آج کے بعد مجھ سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی تھی۔ تو اس رات جو خط مشعل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسود کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پرپوزل نہ بھیجتا۔ اور میں جو چند دن پہلے شیبا سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی امی کی طرف سے پرپوزل لانے کے سوچ رہی تھی، اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر میں وہیں تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشعل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب گنوا چکی ہوں، لینا گردیزی، سارا، اسود، اور اب اسود بھی۔ میں واقعی ایک تماشائی بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی۔ شاید کامیڈی۔ اگر مشعل زندہ ہوتی تو مجھ پر قہقہے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور، لاؤ اب اپنے الفاظ، اپنے ہر جن سے تم لوگوں کے دل جیتتی تھی، جاؤ اب روسٹرم پر کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، یقین تو دور کی بات، اور تم سوچتی تھی کہ تم مجھے ہرا دو گی۔ ہاں، وہ مجھے یہی کہتی، اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اب جو وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر رکھ نہیں سکتی، ددھیال والے مجھ سے پہلے ہی رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصے پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی،
تب میں نے اس نظم کی وجہ سے مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave behind their memories. People feel sad for them and worry about for the living man. They are never sorry. This son, this this person who is the sufferer will never be able to stand with the chances snatched from him. He thinks, dream, so he underneath world is forever in debt. For the man who faced death before his death. ڈائری کا آخری People who are buried in leave behind their memories. People feel sad for them and worry but for the living man. They are never sorry. This person who is sufferer will never be able to stand with the chances snatched from him. He thinks, dream, but so he is in the world forever in debt. For the man who faced death before his death. ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا، میں نے اسے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی بولتا ہوگا اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہوگا، اور آج میں منہ کے بل گرا تھا اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سو سچا کون تھا؟ مشعل اکبر، معصوم خوبصورت، جسے دیکھتی اس کی باتوں پہ یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور میں اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر مہرین منصور، جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا؟ میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بیگ میں ویڈیو کیسٹس نکال کر باری باری وی سی پی میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ مختلف فنکشنز کی ویڈیو تھی جس میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کرا رہی تھی، کہیں میں کوئی تقریری مقابلہ تھا تو کہیں میں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدہ سے ایشو ڈسکس کرتے ہوئے اپنے اوپینین دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے حال کو اپنی باتوں سے کشت زعفراں بنا ہوئی تھی۔ وہ مہرین منصور جسے پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سوں کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتی ہوئی بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے بنا اٹکے بلا کی روانی کے ساتھ بات کرتی تھی، بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ خامیوں کا مرکب ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا کہ وہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ جب سٹیج پر چلتی ہوئی روسٹرم پر آتی تھی تو حال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا، کمرے میں ہر جانب فائلز بکھری ہوئی تھیں، اخبارات میں چھپنے والے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگز، مختلف سرٹیفکیٹ، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے خط کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو میں اب سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننہال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھنا چاہتا تھا اور وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی۔ اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہوگی، وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا اور میں کچھ مایوس ہو گیا۔ پھر میں کسی لاک میکر کو لے آتا ہوں۔
میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا اور آدھا گھنٹہ بعد میں جب لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا۔ اشر کی شادی مشل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری ملاقات پہلی تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھولنے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا۔ میرین کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کے دراز میں سے کچھ چابیاں ملی تھیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس کمرے کی چابیاں ہیں، کیونکہ وہ مشل کے کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھیں۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے سے کمرے میں نہیں لگیں۔ پھر اتفاقاً مجھے خیال آیا، میں نے انہیں میرین کے کمرے میں ٹرائی کیا تو وہ اسی کے کمرے اور الماری اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ شاید ممانی ہوتی تو یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، مگر اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی۔ پھر میں اوپر میرین کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا۔ کمرے میں بے حد ہبس تھی، ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی تھی۔ کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد تھا کمرے کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا۔ اس کی ہر چیز وہیں تھی اور میں نے وہ چابیاں مختلف درازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کر دی، اور وہاں کوئی دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کے رنگ کے اندر نہیں تھی۔ یعنی مشل سب چاہتی تھی، جب چاہتی تھی وہاں آ سکتی تھی، اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، اور میرین وہ یہ بات کبھی بھی جانتی نہیں ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں دعائیں کرتے آیا تھا، جیسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا وہی حقیقت رہے، مگر اس بار میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو بیگ میں بند کر کے گھر لے آیا تھا اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے ان کا سامنا کرنا تھا، اس میرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔ 6 مئی 1990۔ کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں، اور پھر مشل کا وہ خط، اور پتہ نہیں کیوں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں مشل کی باتوں کا اعتبار کر لوں، اس کے حرفوں کا یقین کروں۔ وہ جو ساری دنیا اس کی ہم نوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے۔ اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا ہے، اور کل میں نے سرنڈر کر دیا۔ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ وہ کیچڑ سے بڑی ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا، اور میں نشہ کرنے والی کی بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا نہیں جیت سکتی۔ میں دنیا کے لیے عیسیٰ بن جاؤں تب بھی وہ مجھے سلیب پر ضرور چڑھائیں گے۔ میں جان گئی ہوں میں اس لاش سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ 17 سال پہلے اسود نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیم کھیلنا سکھایا تھا، اور میں نے سوچا تھا میں نے سب کچھ سیکھ سکتی ہوں، اور تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی۔ اب 17 سال بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں واپس پھینک دیا ہے۔ بہت غلط کیا تھا میں نے شناخت کی لڑائی شروع کر کے۔ بے نشان رہنا اتنا اچھا ہوتا ہے اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوفزدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مرعوب، تو بہت اچھا ہوتا۔ میں سب کی خدمتیں کرتی زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا۔ جب بڑی ہوتی تو کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا، اور اس وقت میرے 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس زندگی میں اگر کوئی اسود نہ ہوتا، اسود نہ کوئی مشل، مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی، اور اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے، تو مجھے اڑنا کیسے آتا۔ میں سوچتی تھی میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟
تو تب اچانک پتہ چلا کہ ذہن ہے، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کر لوں گی، اور میں کرتی رہی، مگر کب تک؟ یہ ہر جگہ کام نہیں آتا، اب اس کا جادو ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں لوگوں کے دل جیت سکوں۔ اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے، اور اب مجھے زوال کا سامنا ہے اور میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسود سے کہوں تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی، تکلیف تو صرف تمہاری زبان پہنچائے گی، مگر میں بہت گر گئی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور شاید میں وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور شاید میں خود بھی، یعنی مشل جب جسٹ اے مومنٹ، اور شاید میں خود بھی 2 جنوری 1992۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے مجھے، اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی۔ وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھیں تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی، مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پر کہیں ناراض نہ ہوں، امی کے ناراض نہ ہوں، وہ ان کی بیٹی تھیں اور میری تو صرف ماں تھیں۔ اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں اس آدمی کے ساتھ میری ہم عمر ایک بچی کی انگلی تھامے دیکھا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی، میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئیں، پر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھیں۔ پھر چیزیں آنا بند ہو گئیں، صرف چیک آتا رہا۔ پھر میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اس قرض نے مجھے اسود کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی اور میں نمک حرام نہیں تھی۔ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی۔ پر مجھے ان کی شکایت نہیں تھی، مجھے ان کی مجبوری پتہ تھی۔ میرے ارد گرد ہر فرد ہی مجبور تھا، اور پھر مشل کے مرنے کے بعد انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مجھ سے مل کر پوچھتی رہیں کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کے بھائی کے بہت سے احسان تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتیں؟ پھر اسود سے میری شادی کے بعد انہوں نے بہت بار خط لکھے، فون کیے، مگر ان کا ہر خط واپس بھجواتی رہی، ان کی آواز سن کر فون بند کرتی رہی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ افی خالہ اس بات پر ناراض ہوتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب کسی داغ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ افی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا، اللہ کے واسطے اسے بد دعا نہ دینا۔ اور میں نے انہیں سے کہا تھا، افی خالہ میری تو کسی کو دعا نہیں لگتی، بد دعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا، میں تو گناہگار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشل کی، لینا کی، سارا کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ میں نے تو بہت کچھ غلط کیا ہے، سو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ افی خالہ چاہتی تھی میں روؤں، بہت روؤں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتا، پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں؟ اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا، 1.5 سال سے وہ مکمل ختم ہو چکا تھا، اور آئندہ آنے والے سالوں میں اسود ایسا کوئی رابطہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے ہی قبر میں دفن کر کے سو چکی ہوں، تو اب اس پر آنسو کیا بہاؤں؟ 14 دسمبر 1992۔ افی خالہ نے آج مجھے کہا تھا، تم بہت صبر کرنے والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں کتنا اجر ملے گا۔ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسا صبر کرنے کا کوئی اجر نہیں ہوتا افی خالہ۔ میں نے ان سے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگتی ہیں اور اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہیں، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان کی سب کی۔ مجھے مشل کہتی تھی، پھوپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہیں، بہت پسند کرتی ہیں، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کرا دیں، وہ بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتہ تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں کسی اچنبھے کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا؟ اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا تھا،
اسے میری اتنی پرواہ تھی اور میں پتہ نہیں کیا ہوں کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی یا نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک بار وہ زندہ ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی اور میں پتہ نہیں کیوں ہوں۔ 1 اپریل 1993۔ آج افی خالہ بھی مر گئی اور پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی، پھر یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا اور اسود سوچتا ہوگا کہ اسے میری بد دعا لگی ہے جو وہ اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اگر ایسا تو نہیں تھا، میں نے تو بد دعا نہیں دی تھی، میں بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر بد دعا دینے کا فائدہ؟ پھر افی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پھر آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور افی خالہ دونوں کو پتہ تھا کہ اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بات کرتی بھی تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ مجھے شادی کے لیے مجبور نہ کرتی، نہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ مگر انہیں کیا کہتی رہتی ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار تھا تو میں تھی۔ پھر بھی وہ رونے لگتی ہیں اور جب رونا بند کرتی ہیں تو گھنٹوں چپ لیٹی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں اسود کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں، اور جب وہ 2 ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے افی خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ میں کون سا ولی تھی جو افی خالہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے، اور ہاسپٹل میں رکھی ہوئی افی خالہ کو صبح دفن کر دیا جائے گا، اور پتہ نہیں اسود اس وقت امریکہ میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا۔ شاید وہ رو رہا ہوگا، پر میں تو نہیں روئی تھی، پھر اسے رونے کی کیا ضروری ہے؟ بھلا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کو مرنا تو ہے، کیا ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ 1 اپریل 1993۔ کل اسود نے مجھ سے کہا کہ اس نے خالہ کی آخری خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دیا ہے، پر میری سمجھ میں نہیں آیا ہے اب معاف کرنے سے کیا ہوگا۔ اس نے تو معاف کر دیا، پر کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا لوگ معاف کر دیں گے؟ کیا مشل معاف کر دے گی؟ کیا اسود معاف کر دے گا؟ کیا لینا معاف کر دے گی؟ کیا سارا معاف کر دے گی؟ کیا نانی معاف کر دیں گی؟ کیا مشل کے گھر والے معاف کر دیں گے؟ ایک معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کس سے جھوٹ بولا ہے۔ پھر ایک کے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسود نے کہا اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہوں تو جہاں مرضی جا سکتی ہوں، اب مجھے کھانا پکانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سبزی دال نہیں کھانا پڑے گی، جو لباس چاہوں پہن سکتی ہوں، نئے زیور بھی پہن سکتی ہوں، اور کارپیٹ کی بجائے بیڈ پر سو سکتی ہوں، اور میں باہر لان میں اوپر چھت پر بھی جا سکتی ہوں۔ پر میں یہ سب کیسے کروں گی؟ ان سب کا اب کیا فائدہ؟ مجھے تو دالوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ بھول چکا ہے، پر میں ان چیزوں کو کیسے کھاؤں گی؟ نئے کپڑوں اور زیور پہننے سے کیا ہوگا؟ انہیں پہن کر میں کیا کروں گی؟ جو کپڑے میں اب پہنتی ہوں یہ اچھے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، پھر میں انہیں کیسے چھوڑوں؟ اور بیڈ پر سونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بیڈ پر نیند آئے گی کیا؟ اور مجھے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ باہر کوئی تو ایسا نہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ میرے جیسی لڑکی سے کون ملنا چاہتا ہے جو بدصورت ہے، جھوٹی ہے اور ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے؟ اور پھر میں جہاں جاؤں گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی بری ہوں۔ پھر ہو سکتا ہے وہ مجھ پہ تھوکنے لگے یا مجھے پتھر مانگے، پر میں اب باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہاں، میں لان میں جانا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لوں، میں کھلی ہوا کو ہاتھ لگاؤں، میں پھولوں کو پیار کروں اور پھر پرندوں کو دیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں گھاس پر بھاگوں، اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں تھک جائیں، مجھ سے سانس نہ لیا جائے، پھر میں گھاس پر گر جاؤں اور آنکھیں بند کر کے وہیں سو جاؤں۔ پھر بارش ہونے لگے،
پھر میں آنکھیں نہ کھولوں، ویسی آنکھیں بند کیے چت لیٹی رہوں۔ بارش کا پانی میرے اندر کی ساری بدصورتی، ساری مکاری، ساری خباثت صاف کر دے، پھر میرا تو چہرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بنا جھوٹ اور فریب سے تو بنا ہی جھوٹ اور فریب سے ہے۔ پھر بارش کا پانی تو اسے کھلا دے گا۔ پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کے نیچے چلی جاؤں۔ وہاں سب کتنا خوبصورت ہے۔